बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, मुल्क में पहले ही पानी ज़ख़ीरा करने के लिए डैम्स की कमी है। ऐसे में बलोचिस्तान से खबर है कि 100 के करीब छोटे डैम्स की तामीर कई बरसों से ताख़ीर का शिकार है। डैम्स की कमी से कौन से मसाइल जन्म लेते हैं और किन वजूहात की वजह से तामीर ताख़ीर का शिकार है, बताने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में बलोचिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे शाह हुसैन। दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम पंजाब के टैक्स इकट्ठा करने वाले सरकारी महकमों की, जो कि सूबे में टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नवाज संगरा ने। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में पानी की कमी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसे नए डैम्स की तामीर से हल किया जा सकता है। डैम का बुनियादी काम पानी को ज़ख़ीरा करना होता है, जिसे बादज़ां आबपाशी, ज़राअत, बिजली बनाने, सनती और घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता है। डैम्स की कमी के बायस एक तरफ हमारी ज़राअत मुतासिर हो रही है, तो दूसरी जानिब हर साल सैलाब आने का खतरा रहता है। ऐसे में डैम्स हंगामी बुनियादों पर तामीर करने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस के बलोचिस्तान में 100 के करीब छोटे डैम्स की तामीर कई बरसों से ताख़ीर का शिकार है। डैम्स की कमी के बायस सूबे को किन मसाइल का सामना है और नए डैम्स की तामीर में ताख़ीर की क्या वजह है, जानते हैं अपने नुमाइंदे शाह हुसैन से। बताइए, क्या वजह है कि इतनी ताख़ीर आ रही है? जी फरजाना, पहले मैं इस मंसूबे का तारुफ कराऊँ। ये मंसूबा जो था बलूचिस्तान में 100 डैमों की तामीर का मंसूबा, ये वफाकी हुकूमत के ताउन से 2009 में शुरू हुआ था। और इसका मकसद ये था कि बलूचिस्तान में जो खुश्क साली के एक तवील असरात हैं उससे निमटने, और इसके अलावा आबी ज़खायर, चूँकि बलूचिस्तान एक वसी रकबे वाला सूबा है। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का 43% इस पे रकबे पर मुश्तमिल है, तो यहाँ आबी किल्लत का सामना है और एक बहुत बड़ा मसला है पानी का। जिससे निमटने के लिए ये मनसूबा वफाकी हुकूमत के ताउन से शुरू हुआ था और इब्तदाई 2 मरहले इसके मुकम्मल हो गए थे। 2015 और 2018 तक इब्तदाई इसके 2 मरहले मुकम्मल हो गए थे, और अब जो तीसरा मरहला शुरू हुआ था ये 2017-18 में। तो इस के तहत 20 डैम्स बनने थे यहाँ पे। इसके तीसरे पैकेज 3 के तहत 20 डैम बनने थे, जो 2020 तक ये मुकम्मल होने थे ये 20 डैम। मगर बाद में जब तहकीकात हुई और मसले जो सामने आए कि जब तफ्तीश हुई कि इन 20 में से सिर्फ 11 डैम्स बने हैं, ठीक, और वो भी 2020 तक जो मनसूबा मुकम्मल होना था, अब 2024 चल रहा है और 2024 में आके ये 11 डैम्स मुकम्मल हुए हैं। ठीक है। और इसकी वजूहात तो महकमा आबपाशी जो कि ये सरपरस्ती कर रही है इस मनसूबे की, ये चल रहा है, उनसे जब वजूहात पूछी गई तो हुकाम ने ये बताया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ताहम यहाँ पे इस बहाने को हुकूमत की जानिब से और ख़ासकर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको इन्होंने मुस्तरद कर दिया कि ये बहाने हैं। इस मंसूबे में ताख़ीर से जो नुकसान बलूचिस्तान को पहुँचा है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। चूँकि हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो 2022 का सैलाब था, फिर इसके बाद पिछले साल सैलाब आया था, 2010 का सैलाब था, जो बड़े पैमाने पे इसके नुकसानात होते हैं। यानी एक अदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में जो सैलाबी पानी है, जो बारिश का पानी है, वो 1 करोड़ क्यूबिक फीट पानी सालाना ज़ाया हो रहा है, जो कि यहाँ जो न सिर्फ ज़ाया हो रहा है, ये सैलाबी रेलों में बहकर और फिर दरियाओं में जाकर समंदर में शामिल होता है। तो एक तो ये नुकसान है कि पानी ज़ाया होता है, उसका दूसरा फिर ये नुकसान है कि यहाँ पे इस पानी के रास्ते में जो भी चीज़ आती है, जो भी आबादी आती है, खेत खलियान बागात से लेके आबादियाँ तक, ये मिटा देती है। तो इसके फिर ये इजाफी नुकसान आते हैं। तो इन वजूहात को मुस्तरद कर दिया गया है, और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी में इसका जिक्र भी हुआ था पिछले दिनों, और हुकाम को तलब किया गया था, और इसके तहकीकात कराने का जो ऑर्डर है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सिफारिश की है कि हुकूमत इसकी छानबीन करे, इसकी तहकीकात करे। 100 के करीब डैम्स हैं जो कि ताख़ीर का शिकार हैं। इन डैमों की तामीर शुरू कब हुई थी और कितना टाइम पीरियड दिया गया था कि इतने टाइम में ये डैम जो हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाए?
جی بالکل، یہ 2009 میں یہ شروع ہوا تھا یہ منصوبہ، یہ 5 مرحلوں میں اس منصوبے نے مکمل ہونا تھا۔ اس کے چونکہ پہلے 2 مرحلے جو تھے وہ 2018 تک مکمل ہو گئے، اور تیسرا مرحلہ جو تھا یہ 2020 تک مکمل ہونا تھا، تیسرا مرحلہ۔ تب جا کے اس کے بقایا جو 2 مرحلے تھے وہ پھر ٹائم پیریڈ کے تحت وہ جا کے 2024-25 تک یہ مکمل ہونے تھے، مگر اب اس کا تیسرا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ تیسرے مرحلے کے 20 ڈیمز جو تھے وہ بھی اب صرف 11 ڈیمز تعمیر ہوئے ہیں، یعنی اس میں سے بھی 8 ڈیمز جو ہے وہ باقی ہیں۔ یعنی اس کا یہ نقصان ہوتا کہ ایک تو اس کی لاگت بڑھ گئی ہے، اس کے اضافی اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو جو ڈیمز، اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اورماڑا میں ایک ڈیم مکمل ہوا ہے 2000، اس میں 9 ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا۔ تو یہ منصوبہ جا کے تاخیری حربوں کا شکار ہوتا گیا اور تب جا کے یہ 18 ارب روپے میں یہ منصوبہ مکمل ہوا، یعنی اس کی لاگت 100% بڑھ گئی۔ 9 ارب روپے کا منصوبہ تھا ابتدائی جو تخمینہ تھا، یہ 18 ارب روپے میں جا کے مکمل ہوا، حکومت کو یہ پڑا۔ تو اب اس کے بھی یہی اثرات ہیں، یہ جو 100 ڈیمز ہیں، یہ جتنے بھی ڈیمز اس کے باقی ہے، اس کی لاگت دگنی ہو گئی ہے۔ اب شاہ حسین، آپ نے کہا کہ 20 میں سے صرف 11 ڈیمز ہیں جو بن سکے ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ 20 میں سے صرف 11 ڈیم بن سکے ہیں؟ متعلقہ حکام کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آ رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، متعلقہ حکام یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں سیکیورٹی حالات جو تھے ان دنوں میں، یا جو منصوبہ شروع ہوا تھا 2020 تک یہ مکمل ہونا تھا، یہ جو تھا یہ منصوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی حالات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ عملہ جو تھا وہ غیر محفوظ تھا، یا پھر مناسب سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ تاہم یہ جو حکام ہے متعلقہ، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جہاں پہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا، انہوں نے یہ بہانے جو تھے یہ ان وجوہات کو مسترد کر دیا، اور یہ ہدایت کی محکمہ آبپاشی کو کہ یہ مسئلہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ اٹھا سکتے تھے، یہ مسئلہ اس کا حل نکل آ سکتا رہا، سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی تھی، اور اس منصوبے کو اپنے مقررہ وقت میں مکمل ہونا تھا اور ہو سکتا تھا اگر یہ سنجیدگی دکھاتے ہیں محکمہ کام۔ مگر چونکہ ہم جو ہے نا وہی تاخیری حربے ہمارے ہوتے ہیں، ہم جو روایتی طور پر کہ منصوبے کو ہم نے وقت پہ مکمل نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جو اس کے اضافی جو اثرات سامنے آئے، اس کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں اس منصوبے میں، جو بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں وہ پھر الگ سے ہیں۔ اس کی بے قاعدگیاں یہ سامنے آئی ہیں کہ ایک تو جو ڈیمز مکمل ہوئے ہیں، ایک تو ٹھیکیداروں کو جو ہے ٹھیکیداروں سے اس کے جو ٹیکسز ہے، جو ٹیکسز کاٹنے تھے، کٹوتی ہونی تھی ٹیکسز میں، وہ اس سے کم ٹیکسز کاٹے گئے، ان کو غیر قانونی طور پر ٹھیکیداروں کو ٹیکسز میں غیر قانونی طور پر ریلیف دی گئی۔ اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر جو تھے ٹھیکیداروں کو لاگت سے بھی زیادہ پیسے یہ اللیگلی جاری کیے گئے، غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے، تو اس میں ان کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ابھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور کہ یہ اس کی تحقیقات کرائی جائے، سفارش کی ہے حکومت سے کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ یہ بڑے پیمانے پہ بے قاعدگیاں، یہ تو بلوچستان بالکل شاہ حسین، ان ڈیموں کی عدم تکمیل سے جو اثرات سامنے آ رہے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے نا کہ ایک تو یہاں پہ آبی ذخائر کی شدید کمی ہے، اور جو پانی جمع ہوتا ہے بارش کا، جو بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1 کروڑ کیوبک فٹ پانی جو ہے یہ بلوچستان میں ہر سال، یہ بارش کا پانی جو کہ سیلاب کی صورت میں یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ڈیمز بنتے مقررہ وقت پہ تو یہ پانی جو تھا اس میں بڑے پیمانے پہ اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا تھا، اس کو جہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے ان کو زراعت کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اس پانی کو صاف کر کے یہ پھر پینے کے پانی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو ایک جانب ہمارے ہاں پانی کی شدید قلت ہے، ہم اس کا رو رہے ہیں کہ پانی کی شدید قلت ہے، خشک سالی ہے، اور دوسری طرف ہماری یہ غیر سنجیدگی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ڈیمز اہم علاقوں میں بننے تھے جہاں پہ خشک سالی کے اثرات کافی زیادہ تھے، مگر اس کو بلا وجہ یہ تاخیر کے شکار ہوتے گئے ہیں، اور اب یہ حالت ہے کہ یہ جو 2020 میں جو ڈیمز مکمل ہونے تھے اب 2024 چل رہا ہے، اب 2024 میں بھی صرف 11 ڈیمز اس تیسرے مرحلے کے مکمل ہوئے ہیں۔ اور اس کے ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں، 2022 کا جو سیلاب آیا تھا بلوچستان میں، بالکل اس سیلاب میں بڑے پیمانے پہ ڈیمز جو وہ ٹوٹ گئے تھے، یعنی ایک اعداد شمار کے مطابق 160 سے زائد چھوٹے ڈیمز جو تھے یہ بلوچستان کے 23 اضلاع میں یہ ٹوٹ گئے تھے،
اور جن میں سے 40 ڈیمز ایسے ہیں نا جو کہ مکمل طور پر ٹوٹ گئے، اور بقایا جو ڈیمز تھے وہ بھی ناکارہ ہے۔ جس طرح سے آپ نے ہمیں ڈیٹیلز شیئر کی ہیں کہ بلوچستان میں ہر سال بڑے پیمانے پر بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، تو پھر اس کا پانی کہاں جاتا ہے اگر اسے سیو نہیں کیا جاتا تو؟ یہ پانی ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے، سیلاب کی نظر ہو کے یہ پھر جو ہے نا جا کے دریاؤں میں مل جاتا ہے، اور پھر جا کے سمندر میں یہ مل جاتا ہے یہ پانی۔ مطلب یہ پانی بالکل ویسٹ ہو جاتا ہے، ہم اس کو حالانکہ استعمال کر سکتے ہیں، اسے ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ کرنے کے بجائے ہم اس کو ٹوٹلی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ٹوٹلی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں 11 ملین 1 کروڑ 10 لاکھ کیوبک فیٹ جو تھے وہ بارش ہوتی ہے، مگر اس میں سے صرف 1 ملین یعنی صرف 10 لاکھ کیوبک فیٹ پانی ہم ذخیرہ کرتے ہیں بلوچستان میں۔ مطلب وہ تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوا نا شاہ حسین۔ پانی ہمارا ضائع ہوتا ہے، ضائع ہو گیا بالکل، یہ جا کے دریاؤں میں مل جاتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، نہ اس سے ہم زرعی مقاصد کے لیے کام لے سکتے ہیں، نہ ہم اس سے پینے کے پانی کے لیے جو ہے نا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے وہ نقصانات الٹا یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ آبادیوں کو جو ہے نا نقصانات پہنچاتے ہیں بڑے پیمانے پہ۔ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو آبادیاں جو تھی وہ سیلاب کی نظر ہو گئی۔ اگر یہ پانی ذخیرہ ہوتا، ڈیمز بنتے، تو اس سیلابوں کا رخ جو تھا ہم روک سکتے تھے۔ ہمیں اٹھانا پڑا سیلاب کی صورت میں، جو ہمارے اتنے گاؤں تباہ ہوئے، شاید وہ نہ ہوتے، اور دوسری جانب ہمارا فائدہ یہ ہوتا کہ پانی بھی ذخیرہ ہو جاتا۔ پانی بھی ذخیرہ ہوتا، اس کا پھر یہ فائدہ بھی یہ ہوتا کہ جہاں ڈیمز بنتے ہیں وہاں نہ صرف یہ پانی ہم زرعی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سرفیس پہ، زمین کی سطح پہ، اس کے ساتھ ساتھ زیر زمین کی جو پانی کی جو سطح ہے وہ بھی اس سے اوپر آتا ہے۔ یعنی بلوچستان میں اگر کوئٹہ کا بتا دوں، کوئٹہ میں اس وقت زیر زمین پانی جو ہے وہ 1300 فٹ پہ ہے۔ اچھا، زیر زمین پانی کوئٹہ میں 1300 فٹ پہ ہے۔ تو 1300 فٹ کا مطلب یہ کہ ہم نے جو بات کی ہے اریگیشن والوں سے کہ 1300 فٹ کے بعد یہ تو یہ ہے کہ ہم وہاں سے پھر یہ معدنیات کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی پانی تو ختم ہو رہا ہے، زیر زمین پانی بالکل ختم ہو رہا ہے۔ 1300 فٹ آخری حد ہے جہاں سے ہم جو پانی نکال رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو بھی بہتر بنایا جا سکتا تھا اگر یہ ڈیمز مکمل ہو جاتے، تو زیر زمین پانی کی سطح بھی اوپر آ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو زرعی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اس کے جو ذیلی اثرات ہوتے ہیں سیلابوں کے، اس کو بھی ہم جو روک سکتے تھے، ایک اگر مکمل نہ رکھے تو اس میں بہتری ضرور لا سکتے تھے، مگر ہم نے یہ سارے مواقع ضائع کیے، ہم نے وسائل کا ضیاع کیا، ہم نے بالکل شاہ حسین، اس وقت ہمارے پاس ہمارے سامنے دو طرح کی سچویشنز موجود ہیں۔ ایک تو وہ جو 100 سے زیادہ ڈیمز جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں، دوسرا وہ جو ڈیمز موجود تھے ان کو جو سیلاب کے باعث نقصان ہوا ان کو بھی ٹھیک نہیں کیا گیا، تو اس کی وجہ سے ہم کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں؟ بالکل، اس میں تو اب بلوچستان جو ہے، بلوچستان کو تو ایسے حالات کا سامنا ہے کہ ایک بار پھر بلوچستان اگر یہ بارشیں لیٹ ہو جاتی ہیں، چونکہ اس کا پانی تو ذخیرہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی جہاں پہ جو بنجر علاقے ہیں بارشوں کا ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ ان علاقوں میں، مگر پھر ایک بار پھر ہم خشک سالی کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور خشک سالی کے اثرات ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں بلوچستان میں کہ یہاں پہ خوراک کی شدید قلت ہو گئی۔ جو حیوانات کا شعبہ ہے خشک سالی کا، ہمارا بلوچستان میں جو شعبہ وہ ہے معیشت کا دار و مدار ہے، وہ یا تو زراعت پہ ہیں اور یا پھر یہ لائف سٹاک پہ ہیں، تو خشک سالی سے ہمارے یہ دونوں شعبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور ہماری 70% جو دار و مدار ہے وہ ان دو شعبوں پہ ہے۔ ایک جانب خشک سالی سے ہم آلریڈی اچھا خاصا نقصان اٹھا چکے ہیں شاہ حسین ان سیلابوں کی وجہ سے، اور ابھی تک ان کی بھرپائی نہیں ہو سکی ہے۔ آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ آنے والے وقتوں میں ماہرین جو بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے اس پر فوری طور پر کام شروع نہیں کیا، یہ ڈیمز جو جس میں تاخیر کا شکار ہوئے یہ ڈیمز، اگر ہم نے اس کا ازالہ نہ کیا، ہم نے اس کے لیے فنڈز نہ رکھے فوری طور پر،
تو آنے والے وقتوں میں جو اثرات ہوں گے وہ ایک ناقابل بیان ہے کہ جو ہم فیس کریں گے، جس کا ہم بلوچستان کے عوام سامنا کریں گے. چونکہ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان ملک کا 43% رقبے پر مشتمل ہے، وسیع رقبے والا صوبہ ہے. تو اس صورت میں اگر یہاں پانی کی بھی قلت ہوگی تو پہلے سے جو صورتحال ہے وہ مزید تباہ کن ہو جائے گی. اچھا شاہ حسین، کیا موجودہ حکومت نے ان ڈیموں کی تعمیر میں تاخیر کے ذمہ داران کے خلاف کسی قسم کے اقدامات کیے ہیں؟ اب چونکہ میں نے بتایا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اس پہ اسپیشلی ایک اجلاس ہوا اور محکمہ آبپاشی کے حکام کو اس میں طلب کیا گیا کہ اس کی وجوہات بتائی جائے کہ یہ جو 100 ڈیموں کا منصوبہ تھا یہ کیوں تاخیر کا شکار ہے، اور اس کے 5 مرحلے تھے. تو یہ 5 مرحلے اب مکمل ہونے تھے، مگر اب تک اس کے 3 مرحلے بھی مکمل نہیں ہوئے. تو اس کی تو وجوہات طلب کی گئی ہے، ریکارڈ مانگا گیا، محکمہ آبپاشی کے حکام سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے کہ ڈاکومنٹری شکل میں اس کی وجوہات بتائی جائے، اور پھر حکومت سے بھی سفارش کی گئی ہے کہ حکومت اس پر فوری توجہ دے اور اس کا ازالہ کریں اور محکمہ آبپاشی کے حکام کی جواب طلبی کریں، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بالکل ناظرین، دیکھا جائے تو ڈیمز کسی ہاں سے سیلاب کی صورتحال سے بچنے کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی ڈیم تاخیر کا شکار ہوں، ان کی تعمیر میں تاخیر کی جائے تو آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہمارے سامنے رکھ سکتا ہے، اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں فوری طور پر اقدامات بھی کرنے ہوں گے. ناظرین، ایک اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پنجاب کے ٹیکس اکٹھا کرنے والے سرکاری محکمے صوبے میں ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران پی سی بی، وابڈا اور ایل ڈی اے کی عمارتوں پر ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے ہیں. بڑے فارم ہاؤسز اور کثیر المنزلہ عمارتوں سے سرکاری فیس کی وصولی بھی نہیں کی جا سکی ہے. سرکاری رقم وصول نہ کرنے کی وجہ سے قومی خزانے کو اربوں روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس ساری صورتحال کے بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نواز سنگرا. نواز، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور پیسے جو صوبے کو اکٹھے ہوتے ہیں وہ ٹیکس کی شکل میں ہوتے ہیں. بالکل. ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی کہ جو پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے وہ اربوں روپے کا جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکی، جس وجہ سے صوبے کو بہت سارے کام جو حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ لٹک جاتے ہیں، کیونکہ پیسے جو ہیں وہ نہیں آ رہے ہوتے. 3 بڑے محکمے ہیں جو صوبے میں ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ شیئر جو 46% ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ہے. اس کے بعد دوسرا جو بڑا شیئر ہے وہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کا، جس نے 16% جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اور تیسرا جو بڑا محکمہ ہے جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے وہ پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس نے مختلف چیزوں سے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. ایک تو اس نے پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ موٹر وہیکلز کی رجسٹریشن جو ہے اس پہ اس نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. پراپرٹی ٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ایسی جو ہمارے پاس دستاویزات سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر پنجاب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس کی باری رقم جو ہے جو اکٹھی نہیں کی گئی، جس وجہ سے محکمے کو جو ہے وہ بہت بڑے لاس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. جو 5 مرلہ کے گھر ہیں وہ پہلے ٹیکس سے ایگزمپٹ تھے، اب ان پر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 10 مرلے کے گھر پہ، تو 10 مرلے کا جو ٹوٹلی تمام جو گھر ہوتے ہیں ان پر ٹیکس ہوتا ہے، سوائے اس کے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے ہوں یا کسی بیوہ کا 10 مرلے کا گھر ہو تو وہ جو ہے وہ ٹیکس سے ایگزمپٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2011 میں جب شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے جو اپنا فارم ہاؤسز ہیں ان پر جو ہے وہ ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا، اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ ڈیبیٹ کی گئی کہ اس ٹیکس کو کیسے دیکھنا ہے. لیکن بات اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا ایشو یہ سامنے آیا کہ ایک جو پولیٹیکل فیملی تھی ان کا بھی ایک فارم ہاؤس تھا، تو بتایا یہ گیا کہ اس پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگ سکتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ درمیان میں رستے تلاش کیے گئے کہ اس کو جو ہے وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ جو فارم ہاؤسز ہے، یہ 4 کنال کا جو فارم ہاؤس پہ اس کے اوپر ٹیکس لگنا تھا، لیکن بعد میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگایا گیا. اور آج جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، جو 4 کنال سے اوپر کے فارم ہاؤسز ہیں لوگوں کے، یہ 2 سے 3% لوگ جو ہیں ان کے یہ بڑے فارم ہاؤسز ہیں جو اس ملک کی ایلیٹ ہیں.
ان پر جو ہے یہ ٹیکس لگنا تھا جو نہیں لگا. اس کے علاوہ لگژری ٹیکس ہوتا ہے جو 200 جس بندے کی 2 کنال سے زائد کا کوئی گھر ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ لگژری ٹیکس لگنا ہوتا ہے, اور اگر وہ 6000 اسکوائر فٹ پر اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے تو اس پر جو ہے وہ یہ کتنے کنال یا ایکڑ پر مشتمل گھر ہو تو وہ لگژری گھر کہلائے گا؟ 2 کنال پر جو گھر ہوتا ہے وہ لگژری گھر کہلائے گا. اور منیمم 2 کنال اور اس سے اوپر کے جتنے پھر وہ کنال پہ گھر ہوگا وہ لگژری گھر ہی کہلائے گا. جی بالکل ایسا ہے, وہ لگژری گھر کہلائے گا اور اس پر جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے. لیکن جو ہمارے پاس دستاویزات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 22 کروڑ کے ایسے ٹیکسز جو ہیں جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں اکٹھے کرنے تھے. 495 ایسے کیسز ہیں جہاں سے ٹیکس اکٹھا نہیں کیا گیا, جس سے محکمے کو جو ہے وہ ایک بڑا لاس کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس برس جو ہے وہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہدف جو ہے وہ 57 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے. اس سے پیچھے جو ہے وہ تقریباً 46 ارب روپے تھا پچھلے سال, اور اگر اتنے بڑی اماؤنٹ جو ٹیکسز کی ہے وہ اکٹھی نہیں کی جائے تو صوبے کو جو ہے وہ کتنے بڑے لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نواز, اسی طرف آنے والی تھی میں کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی سرکار کی نادہندہ ہیں. بہت سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بڑی امیر ہوتی ہیں, قومی خزانے کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہیں اتنا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہوتے ہیں یہ ارب اور کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم جہاں پر ٹیکس ہوتا ہے ہم اس کو ایویژن کریں, ٹیکس چوری کریں, ٹیکس ہمیں نہ دینا پڑے. اب وہ ٹیکس ان کا جو ہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا ہو یا بورڈ آف ریونیو کا ہو, کہیں پر بھی یہ ٹیکسز نہیں دیتے. اس میں بہت زیادہ بڑے بڑے کیسز اس وقت جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو میں بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ اس ملک کے بہت بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں, جو کہ اب سامنے آ چکا ہے کہ اس بندے نے اتنا ٹیکس چوری کیا. اتنے بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان ہیں جو پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اتنا جو زیادہ اماؤنٹ ہے سرکار کی وہ چوری کی ہوئی ہے. اب کچھ افسران جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ضرور ہیں کہ ہم نے یہ رقم جو ہے یہ ان سے ریکور کرنی ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ ان کے پاس سفارشیں ہیں کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ انہیں نہ دینا پڑے. لیکن کچھ بورڈ آف ریونیو یا ایکسائز میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری آپ سے کوئی ذاتی لڑائی یا دشمنی نہیں ہے, جو سرکار کا پیسہ ہے وہ آپ خزانے میں جمع کروائیں, اس کے بعد ہماری اور آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے. تو جو ابھی یہ دستاویزات ہیں اس کے مطابق یہ سامنے ہے کہ جو ایگریکلچر لینڈ اور بلڈنگز ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہوتی ہیں ان پر بھی جو کہ ریٹنگ ایریا میں نہیں آتی ان پر بھی جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے. لیکن یعنی کہ نواز دیکھا جائے تو ٹیکس سے کوئی بھی استثناء کسی کو حاصل نہیں ہے. ٹیکس ہر بندے نے دینا ہے اور ہر ادارے نے دینا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا چاہے وہ سرکاری ادارہ ہو. دیکھیں کوئی ادارہ ہو یا کوئی پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو یا کوئی عام شہری ہو, ٹیکس تو ہر جو ہے پاکستانی اس کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ٹیکس دیں گے تو ملک ترقی کرے گا. جب ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو ملک کیسے اوپر جائے گا؟ ایک طرف تو ہم نے بڑی بڑی امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرے, ہمیں تمام سہولیات دے, ہمیں ہیلتھ, صحت اور دیگر تمام جو معاملات ہیں ان حوالے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. لیکن دوسری طرف ہم جیسے ہی بندے ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سرکاری خزانے میں پیسہ آ جائے اور پھر فیسیلیٹیز جو ہے وہ ہمیں دیں. لیکن کیسے دیں گے گورنمنٹ جب گورنمنٹ کے خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہوگا؟ اچھا, اس میں بھی ایک چیز ہے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں ہم تو دے دیتے ہیں, یہ اور طرح کے لوگ ہیں, یہ اس ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے یہ ٹیکس نہیں دیتی. جس دن انہوں نے پراپر ٹیکس دینا شروع کر دیا, آج کل ایف بی آر میں بھی یہی ایشوز ہیں, بورڈ آف ریونیو میں بھی یہی ایشوز ہیں, جہاں پر ٹیکس اکٹھے ہونے ہیں وہاں سب محکموں میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کس سے کیسے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. جب پوری قوم جو ہے یہ تہیہ کر لے گی کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے, بزنس کمیونٹی کو آپ دیکھ لیں ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس سستی دیں, ہمیں بجلی سستی دیں, ہمیں جو ہے وہ زیرو ریٹڈ کریں. لیکن جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ڈوب گئے, ہم مر گئے, ہم ٹیکس نہیں دے سکتے, ہم خسارے میں جا رہے ہیں. گورنمنٹ سے لے بھی رہے ہوتے ہیں اور ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہے, یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم نے سرکار کو کھانا ہے, تمام سہولیات بھی لینی ہے اور ٹیکس جو ہے
وہ بھی سرکار کے خزانے میں جمع نہیں کروانا. اگر ہم والنٹیرلی یہ چیزیں سوچنا شروع کر دیں, آپ باہر کی دنیا میں چلے جائیں, وہاں پر کتنے بھاری ٹیکسز ہیں, وہاں کے جو سٹیٹس ہیں وہ پاورفل ہیں, لیکن ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ سٹیٹس کی بجائے جو اشخاص ہیں وہ پاورفل ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. تو ہم بات کر رہے تھے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک اتنا پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر بھی جو ہے وہ جہاں پر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. اور اگر یہ لوگ جو ہیں یہ ٹیکس جو ہے وہ اپنا ٹائم پہ جمع کروائیں تو قومی خزانے کو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ مل سکتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان جو ہیں, یہ جو بڑے بڑے ڈیولپرز ہیں, یہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. اور اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو محکموں کے افسران ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. آج کل یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تو پرائیویٹ سیکٹر میں آ جاتی ہیں نا. بالکل ایسا یہ, لیکن دوسری جانب جو ہے وہ سرکاری ادارے بھی ہیں, کچھ سرکاری اداروں سے بھی پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا گیا. کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے آپ اس حوالے سے؟ اچھا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکاری ادارے, سرکار کا پیسہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے, کسی کی جیب سے نہ تو جانا ہے نہ کسی کی جیب میں جانا ہے. لیکن اس کے باوجود جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس نہیں دیتے. تو ابھی یہ سامنے آیا کہ پی سی بی, ایل ڈی اے اور واپڈا کے کچھ جو ادارے ہیں وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے نادہندہ ہیں, انہوں نے اپنا پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا. ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پوچھے گا, وہ تو خود سرکاری ادارے ہیں, تو پھر ان سے پوچھ گچھ کیسے ہوگی, ان سے ریکوری کیسے ہوگی؟ اچھا, یہ اداروں کے اندر ایک سسٹم موجود ہے اور ہر ادارے کی اپنی جو اتھارٹی ہے اس کا باقاعدہ طور پر قوانین موجود ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری اور کس نے کیا کرنا ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پراپرٹی قوانین کے نیچے لوگ آتے ہیں یا ادارے نیچے آتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرے. لیکن اس کے باوجود یہ جو دستاویزات سامنے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ واپڈا, ایل ڈی اے اور پی سی بی کے جو ادارے ہیں انہوں نے ٹیکس اکٹھا نہیں دیا, ٹیکس نہیں دیا جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو دینا تھا. لیکن ایک میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 2-3 ماہ پہلے ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ایک ایل ڈی کا آفس سیل کر دیا کہ آپ نے پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا. اچھا, لیکن اس سے چند روز بعد جو ایل ڈی اے تھا اس نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا جا کے ایک آفس سیل کر دیا کہ جی آپ نے جو ہمارا ٹیکس تھا آپ نے وہ نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو یہ سرکاری محکمے جو ہے یہ اس طرح کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ وہ تو آپس میں کھیلنے لگے ہوئے ہیں, تو ٹیکس کون دے گا؟ وہ صرف ہم نے اور آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے ٹیکس دینے کی. بالکل ایسا ہے, نظر تو یہی آ رہا ہے کہ یہ آپ اور ہم ہی بچ گئے ہیں, کیونکہ نہ تو اس ملک کی جو ایلیٹ ہے وہ ٹیکس دیتی ہے نہ ادارے ٹیکس دیتے ہیں. اگر اداروں کی بات کی جائے تو یہ جو سرکار کے ادارے ہوتے ہیں ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں, وہ کیا موقف دیتے ہیں بھائی آپ نے ٹیکس کیوں نہیں دینا جب آپ ساری فیسلٹیز اور لگژریز تو آپ انجوائے کر رہے ہیں, ہم جیسے لوگ تو پس رہے ہیں. اچھا, اس میں مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ جو جس ادارے نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے نظریں چرا لیتے ہیں یا قوانین سے نابلد ہوتے ہیں. وہ ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں ٹیکس لینے کے آپ کی یہ ذمہ داری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کے ادارے ہیں تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ ان سے ٹیکس لینا نہیں. لیکن قوانین کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا. جب آڈٹ والے آتے ہیں وہ قوانین کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں. آڈٹ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو خود مختار ادارے ہیں, کارپوریشنز ہیں یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, وہ ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس پے کرنے کی پابند ہیں. لیکن جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ تو بالکل سکون سے بیٹھا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ ان سے تو ہم نے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لینا. کون پوچھے گا نواز, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ان لوگوں کو کون پوچھے گا کہ بھائی آپ لوگوں نے بھی ٹیکس دینا ہے, قانون کون بتائے گا پھر ان کو؟ دیکھیں, جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے نا یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جاتی ہے. اب یہ چیز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پنجاب اسمبلی میں یہ رپورٹس جا چکی ہیں. اس پر جو ہمارے قانون بنانے والے لوگ ہیں, جو اسمبلی کے لوگ ہیں, ان کو یہ پوچھنا چاہیے, ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم جو سرکار کے خزانے میں جمع نہیں ہوئی اور یہ آپ کی نااہلی اور کوتاہیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے پوچھیں, ان سے پراپر اس چیز کا جو ہے وہ حساب لیا جائے کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا ہے. کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو تو جو ہے وہ ریسورسز کا ہے, پیسے کا ہے, آمدنی کا ہے, پاکستان کا ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اکانومی کا ہے, فنانسز کا ہے. جب یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی تو ملک کیسے ترقی کرے گا, صوبہ کیسے ترقی کرے گا؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ جو نظریں ہوتی ہیں وہ وفاق پر ہوتی ہیں کہ جو ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے وہ ہمیں, کیونکہ ایف بی آر کا سسٹم نسبتاً جو صوبائی محکمے ہیں ان سے بہتر ہے ٹیکس اکٹھا کرنے میں. تو جو وہاں سے ہمیں نواز دیکھا جائے تو ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ تو ہمیں شروع سے درپیش رہا ہے. سکم کہاں پر ہے, کہاں پر ایسی پرابلم ہے جس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم ٹیکس کلیکشن میں آسانی ہو سکے ہمیں؟
اچھا، اس میں سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ اگر اداروں میں بیٹھے جو افسران اور ملازمین ہیں اگر وہ نیک نیتی، ایک تو ہم سارا ملبہ جو ہے نیتی کہاں سے لے کے آئے، ہم سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں حکومتوں پر، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے جو بیوروکریسی ہے یا جو نیچے ان کے کام کرنے والے افسران اور آفیشلز ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سارے لیبس جن پر ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سارے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، یہ سارے ان آفیشلز اور آفیسرز کے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ نے اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، لیکن اس کے انہوں نے قوانین دیے اور ٹارگٹ دیے۔ یہ قوانین سٹڈی کرنے اور ان ٹارگٹس کو جو ہے وہ اچیو کرنا یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ادارے یا تو قوانین جو ہے ان کو سٹڈی نہیں کرتے یا پھر جو ہے یہ جان بوجھ کے ملی بھگت سے لوگوں کو فیور دینے کے لیے، فیور کا کلچر بہت زیادہ ہے۔ ایک فیوریزم نہ ہو تو یہاں پر تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا۔ ایک کیس ابھی بورڈ آف ریونیو میں میرے سامنے آیا کہ ایک بندہ، ایک ڈیولپر جو ہے مشہور آدمی ہے، اس نے 485 کنال زمین راول پنڈی میں ٹرانسفر کروائی ہے، اور ٹیکس کتنا دیا ہے آپ حیران ہوں گے، 40,000 روپے۔ ٹھیک، 485 کنال زمین ٹرانسفر نواز ایٹ دی اینڈ دیکھا جائے تو وہی ٹیکس جو ہے وہ پے نہیں کرنا ہے، اس میں بچت کرنی ہے، ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال دی جاتی ہے، جبکہ حکومت کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بندے ہائر کر سکتا ہے، افسران ہائر کر سکتا ہے، ادارے بنا سکتا ہے، وہ خود جا کے ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پر سنسیئر ہونا پڑے گا جنہیں ہائر کیا جاتا ہے، تاکہ پراپرٹی ٹیکس یا دیگر جو بھی ٹیکس جو گورنمنٹ کی جانب سے اپلائی کیا جاتا ہے اسے کسی طرح سے کلیکٹ کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، تاکہ قومی خزانے کو جو سالہ سال سے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے بچا جائے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔